बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना हम उसमें दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह ताला की बरकतें, उसकी नेमतें, उसका फ़ज़ल हम समेट रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि रमज़ान का महीना है और हम रोज़ा कैसे रखें। एक तो ये है कि सहरी करें और इफ्तारी करें, इसका नाम रोज़ा है और इस दौरान आप भूखा प्यासा रहते हैं। लेकिन ये ना कि ये जो 24 घंटे हैं ये सारे हम कैसे गुजारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा कैसे गुजारते थे, सहाबा इकराम कैसे गुजारते थे, अज़वाज मुतहरात क्या एक्टिविटीज़ करती थीं इस रोज़े के दौरान। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े अजीब व गरीब सा मामूल बन चुका है कि रमज़ान आता है हमारे मुँह लटकना शुरू हो जाते हैं और हमारे मुंह बनना शुरू हो जाते हैं और अल्लाह की रहमत का इस्तक़बाल हम बड़े अजीब व गरीब से चेहरे के साथ करते हैं। तो खुशी का इस महीने में अल्लाह ताला खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, आपको जहन्नम की आग से बख्शिश करना चाहते हैं। तो आपको ज़्यादा मुस्तैदी के साथ और ज़्यादा चुस्ती के साथ इस महीने को गुजारना चाहिए। और क्योंकि आपको पता जब ये हो कि हमें खुशियाँ मिलने वाली हैं तो फिर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो कहते हैं मेरा गल ना कर, मेरा रोज़ा है। भाई क्यों बात ना करें, रोज़ा आपने अल्लाह के लिए रखा हुआ है। बंदों के साथ जो मामलात हैं वो रोज़े की वजह से क्यों ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, दफातर के अंदर हम देखेंगे लोग जाएंगे और वो एक तो आएंगे लेट रमज़ान में, और लेट आएंगे तो लोगों के साथ जो उनके मामलात हैं वो इस तरीके से करेंगे कि जैसे लोगों पर कोई एहसान जतला रहे होते हैं। भाई रोज़ा आपने इस वजह से रखा है कि अल्लाह का हुक्म है और इसका बदला अल्लाह ताला ने आपको देना है। आप लोगों के साथ मामलात जो हैं वो क्यों ख़राब कर रहे हैं। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि अक्सर औक़ात लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है रमज़ान के महीने में। और अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि कोई मरीज़ है वो खाना खा रहा है या कोई मुसाफिर है वो खाना खा रहा है, तो हम सब लोगों का ईमान अचानक से जाग जाता है। ये रोज़े की हुर्मत जो है ना उसको पामाल कर रहा है। भाई आपने रोज़ा रखा है, ये आपका काम है। लोगों के जो काम है वो लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछ लेगा। आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप किसी मरीज़ को या मुसाफिर को उसकी जासूसियाँ करते फिरें। अच्छा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपने ख़ुद अपना जो काम है उस पर तवज्जो देनी है, उस पर ध्यान करना है। तो ये बहुत से ऐसे हमारी ज़िंदगियों के मामूलात हैं जिन पर आज हम उलमाए इकराम से बात करेंगे। वो कुरान और अहादीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई करेंगे कि एक दिन का रोज़ा ये हमारा कैसा होना चाहिए और रोज़ेदार को अपना वक्त कैसे गुजारना चाहिए, उसे किन किन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ उलमाए इकराम का बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद रिज़वान अंजम साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे साथ दूसरे हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुफ्ती अमीर ज़ैब साहब, यहाँ मस्जिद में इमामत और ख़ताबत भी करवा रहे हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए और बारगाह सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर कुल्हाए अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ सना ख़ां जनाब सनाउल्लाह कुंजाही साहब। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप ही से आगाज़ करेंगे तो बताएँ कौन सा कलाम आज आप हमें सुना रहे हैं। जी सबूक़ सैयद साहब, आज मैं बहुत ही खूबसूरत कलाम है और इसके शायर हैं एहसान दानिश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ये मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह समात फरमाइए। एक मस्कन है दिल, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वादिए बतहा तेरा, वाह माशाअल्लाह, एक मस्कन, वाह एक मस्कन है दिल, वादिए बतहा तेरा,
ایک محلہ ہے سر عرش معلی تیرا ایک محلہ ہے سر عرش معلی تیرا. واہ بہت خوب بہت خوب. ایک محلہ ہے سر عرش معلی تیرا کس محبت میں خدا سے یہ کہا ہے تو نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس محبت میں خدا سے یہ کہا ہے تو نے جو برا ہے وہ میرا ہے جو ہے اچھا تیرا. جو برا ہے وہ میرا ہے جو ہے اچھا تیرا. علم جبریل امین میں بھی نہیں ہے شاید علم جبریل امین میں بھی نہیں ہے شاید جس بلندی پہ سفر تھا شب اسرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرا جس بلندی پہ سفر تھا شب اسرا تیرا. اپنے دانش کی طرف بھی تو عنایت کی نظر
اپنے دانش کی طرف بھی تو عنایت کی نظر امتی یہ بھی تو ہے اے شہ بطحا تیرا امتی یہ بھی تو ہے اے شہ بطحا تیرا ایک مسکن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ثناء اللہ کن جاہی صاحب. ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علامہ رضوان انجم صاحب، روزہ کیسے رکھنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ اس کی جو بنیادی بات ہے وہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہی ہے، تو یہ ذرا علم ہو جائے کہ کیونکہ افطار اور سحری بنیاد نہیں ہے، بلکہ ایک اس کی نیت اور پورا دن رمضان کا کیسے گزارنا چاہیے. ہمارے بچوں کے ہاں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ رمضان کا روزہ رکھیں. بھوکا اور پیاسا رہنا تو بتایا جاتا ہے، لیکن جو فلسفہ ہے اس کا روزے کا، بنیادی مقصد ہے، غرض و غایت ہے، اس سے آگاہی نہیں دی جاتی. تو تھوڑا سا یہ بیان فرمائیں کہ روزہ ہمیں کس نیت کے ساتھ اور کن اعمال کے ساتھ رکھنا چاہیے. جی، سب سے پہلے تو شبو سید صاحب آپ کا شکریہ ادا آپ کا کروں گا، شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ایک دفعہ پھر اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. تو جہاں تک سوال کا تعلق ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے تو عرض یہ کروں گا کہ قرآن مجید نے رمضان المبارک کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ. اللہ شہر رمضان الذی انزل انزل فیہ فیہ القرآن. القرآن. ماشاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی رمضان کے اندر قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق اور وابستگی زیادہ ہو جاتی تھی عام دنوں کے مقابلے میں. صحیح. صحابہ کرام صحابیات جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھنا زیادہ کر دیا کرتے تھے. اور یہاں تک مروی ہیں احادیث میں کہ اس طرح آوازیں گھروں سے تلاوت کی آنا یا مساجد سے اس طرح کی آوازیں آنا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، تو ایک شوق ڈیولپ ہوتا تھا. تو ہمارے لوگ جو ہیں روزہ اس طرح گزار سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنا تعلق قرآن مجید کے تلاوت کے حوالے سے مضبوط بنائیں. دوسرا، پورا سال ہمارے پاس چونکہ انوائرمنٹ نہیں ہوتا، ماحول نہیں ہوتا، رمضان کے اندر چونکہ جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتے ہیں، تو ایک اچھا خاصا وقت ہمیں مل جاتا ہے جس میں کم از کم ہم تھوڑی سی مقدار میں تلاوت اور تھوڑی سی مقدار میں ہم قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ بھی اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ترجمہ قرآن پڑھ لیا جائے ایک مہینہ جو ہے اس ماحول کے اندر ذرا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. دوسرا میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ویسے پورا سال ہی سخی ہوا کرتے تھے، سخاوت فرمایا کرتے تھے، صدقہ فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بھی زیادہ حضور سخی ہو جایا کرتے تھے. تو یہ معمول ہمارا ہونا چاہیے. روزے کے دوران ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے. ویلفیئر کے کام ہم کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اپنے دائیں بائیں اپنی اسٹریٹ میں اپنے محلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افطار کے لیے کچھ بنانے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، وہ حسرت کے ساتھ وہ اور ان کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی جو ہے نا وہ سامان افطار کا میسر آ جائے جو عام لوگوں کے گھروں میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ایک کام بھی کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں ہمیں ان نعمتوں میں اپنے پڑوسیوں کو، غریب لوگوں کو شریک کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ ذکر اللہ، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس میں اب دیکھیں عام دنوں میں بھی حضور علیہ السلام اشراق اور چاشت اور اسی طرح اوابین، اسی طرح رات کے اوقات میں صلاۃ اللیل اور
سحری کے وقت تہجد کی نماز کی ادائیگی، تو یہ عام دنوں میں بھی حضور اسلام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ایز مسلم، ایک مسلمان کے طور پر پورا سال اگر یہ اہتمام نہیں بھی کر سکے تو ہمیں رمضان کے مہینے میں نوافل کا جو حضور علیہ السلام سے منقول ہیں کہ آپ پڑھا کرتے تھے ان کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ دیکھیں سحری کے وقت ہم ویسے بھی بیدار ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تراویح ایک اضافی ایک نفلی عبادت ہے، مسنون عبادت ہے، ہم وہ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں روزہ دن کے وقت اور رات کے وقت قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان وقام، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا فیتھ جو ہے نا وہ پھر کانسنٹریشن والا فیتھ ہو۔ ایمان تو ہے، قرآن مجید میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں ایمان والوں کو بھی کہا گیا آمنو، ہے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ تو اکثر لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو یہ کہنا کہ ایمان لے ہو، حالانکہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے۔ تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کانسنٹریشن اپنے عقیدے کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اللہ کے اوپر، اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل، اس جگہ تک آپ یقین کی منزل آپ یقین کی منزل حاصل کریں روزہ رکھ کے۔ یعنی وہ جو اللہ پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، مجھے وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس کیفیت کو آپ محسوس کریں۔ تو جب آپ محسوس کرنے کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ایمان کی کیفیات جو ہے نا وہ آپ فیل کریں گے۔ اسی طرح پھر جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احتساب کر کے، احتساب کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ثواب کی نیت رکھیں، یقین رکھیں بلکہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو شمار بھی کریں، پھر آپ رات کا قیام کریں، تراویح پڑھیں۔ بڑی ہی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہمیں ایک ماحول دے رہا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ نیکیاں کریں، لیکن ہم نیکیاں کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تراویح کی نماز میں اگر آپ دیکھیں تو شروع کے راتوں میں نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن 7-8 روزے گزرنے کے بعد وہ رش گریجولی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو باقی نمازوں میں بھی مساجد میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے نمازیوں کا، لیکن جیسے جیسے رمضان کے روزے گزرنا شروع ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہوتی ہے۔ وہی اولی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب تھکے میں سارے دن کے تو کون جا کے کھڑا ہوگا 20 رکعتیں پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں یہی تو امتحان ہے کہ آپ نے اس تھکاوٹ کے باوجود آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رات کو کھڑے ہونا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ 15 دنوں میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، کسی جگہ 20 دنوں میں ہو جاتا ہے، تو جو لوگ 20 دن تک قرآن ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد سمجھیں تراویح ختم ہو گئی۔ بھائی تراویح کی نماز چاند رات سے ایک دن پہلے تک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 28ویں مطلب ہے کہ پہلے ہی آپ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، اور تراویح تو پڑھنی آخر تک۔ ہاں صحیح ہے صاحب، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور دوسرا ایک ہم نا دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نا ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ کم سے کم وقت میں جہاں پہ ادا کی جا سکے، یعنی آپ وہاں پہ کیفیات نہیں دیکھ رہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آواز اچھی ہو، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے اس طرح پڑھ رہا ہو پڑھنے والا کہ سمجھ آ رہا ہو، اور اسی سے تو آپ کو فائدہ ہونا ہے۔ آپ یعنی آپ فارمیلٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اس کی اسپرٹ کی طرف، تراویح کی اسپرٹ کی طرف آپ نہیں جا رہے۔ اچھا اسی طرح رسول اللہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ویسے پروگرام کے اندر یہ ہے کہ ہم بات نہیں کاٹتے کسی کی، یہ والی، لیکن یہاں پر اصل میں نے دیکھا کہ کچھ مساجد میں اس بات کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ رمضان میں بہت لمبی تراویح کا وہ بندوبست کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ کئی اور مساجد کے اندر یہ اہتمام ہے کہ جو پڑھا جا رہا تھا اس کا خلاصہ سنا دیا جاتا ہے، یہ کم از کم اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کچھ جگہوں پر، لیکن یہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں جو نشریات آپ لوگوں کی چل رہی ہیں یا دوسرے چینلز کی نشریات چل رہی ہیں، تو دیکھیں اب اگر آپ نے پازیٹیو ہو کے روزہ گزارنا ہے، رمضان گزارنا ہے، تو اس میں تو یہ بھی ہے
کہ آپ بامقصد ہو کے روزہ گزاریں نا، آپ وہ کام کریں، وہ مشاغل اپنا لیں جن کا کوئی مقصد ہے۔ ویسے تو پورا سال آپ کے مشاغل بامقصد ہونے چاہیے، لیکن رمضان میں تو خاص طور پر مشاغل آپ کے بامقصد ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ سحری کے بعد نماز پڑھ کے سو جائیں اور عصر تک آپ سوئے رہیں تو آپ کہیں جی میں نے روزہ گزار لیا، تو آپ نے گزار ہی لیا، ہم کہتے ہیں روزہ پاس کر رہے ہیں، پاس کر لیا نا یہ آپ جو نے۔ بات ہے نا روزہ تو پاس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ یہ صحابہ کرام وہ محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے اپنے کام کاج وہ کیا کرتے تھے، صحیح، مشقت بھی اٹھاتے تھے، اور آپ کے ملک میں اور وہاں کے جو ماحول ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں جب روزے آتے تھے تو وہ لوگ وہ جو کام کرتے تو کام ہی اتنا پرمشقت ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو بہت آسان کام آ گئے ہیں، جی لیکن اس دور میں جو کام کرتے تھے ہمارے یہاں پھر نا یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے نا تخفیف کر دی جائے، ہمیں کام ہم سے نہ لیا جائے، یا ہم خود بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار روزہ ہے اب چھوڑ دو یار، کیا روزوں کے بعد ہی دیکھیں گے، ہاں روزوں کے بعد روزوں کے بعد دیکھیں گے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات اور میں یہ کام صرف اپنے کاموں کے بارے میں نہیں کہتے، وہ جو کام جو آپ سے متعلق ہے، میں نے آپ کا کام کرنا تو اس میں کہتے ہیں کہ روزوں اپنا کام ابھی کرنا ہے، بالکل۔ فوری طور پہ اور ایک چیز آپ نے شروع میں ذکر کی تھی کہ غصہ زیادہ آنا ہے، اس پہ میں بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں سفر میں یہ والی بات بڑی اہم ہے، اس کو ہم وقفے کے بعد اگر کر لیں تو جی بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ روزہ ہم کیسے رکھیں، اور بڑے اہم نکات ہیں، بعض اوقات ہماری توجہ نہیں جاتی ان معاملات کی طرف، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو رمضان سے متعلق ہیں، روزے سے متعلق ہیں، تو آئیے مل بیٹھ کر ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں، اور علماء کرام ہماری رہنمائی اس طرح کریں گے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں روزہ کیسے رکھیں، ہمارا پورا دن کیسے گزرنا چاہیے، ہمارے معمولات کیسے ہونے چاہیے، اور وقفے سے پہلے علامہ محمد رضوان انجم صاحب بہت ہی زبردست اور قیمتی گفتگو کر رہے تھے۔ میں اب بڑھوں گا مفتی امیر زیب صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، وقفے سے پہلے علامہ صاحب نے گفتگو کا ایک حصہ جہاں ختم کیا کہ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ رمضان میں ہمیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان اس مہینے میں قید ہے، اور غصہ ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، اور غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور باقی لوگوں میں ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے جی؟ یہ ذرا بتائیں۔ دیکھیے وہ جو خطبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان میں دی، اس میں آپ نے فرمایا کہ شہر الصبر، صحیح، صبر کا مہینہ، اور فرمایا کہ صبر کا جو صلہ ہے وہ جنت ہے۔ صحیح، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں شیطانوں کو قید کیے جاتے جو 5 انعامات دیے گئے ہیں۔ اب ہم رمضان المبارک میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اضافی کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو روایت حضور نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب اس میں ایمان کے ساتھ جو احتساب ہے نا، کہ نیکی کا جذبہ ہو، وہ مادہ ہو جو آپ کو نیکی پر برانگیختہ کر لے، اور آپ اس عمل کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں کوئی بہت ہی کوئی ہیوی کام میں لگاؤں، اور باقی لوگ، پھر اس وقت ہم غصے میں آ جاتے ہیں، یا پھر ہم جتلانا شروع کر دیتے کہ دیکھیں مجھ سے بات نہ کریں، میں روزے سے۔ یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اپنے ماتحتوں کے کام میں آپ تخفیف کر لیں، اور جو بھی اس طرح کریں گے تو ان کے لیے خداوند متعال جو ہے نا وہ قیامت کے دن ان کے وزر اور ان کے ثقل اور ان کے گناہوں میں تخفیف کریں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان یہ ہمارے فرائض منصبی میں سے، صحیح، اور فرائض منصبی کی ادائیگی، ظاہر ہے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ فرائض منصبی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ادائیگی میں آپ نہ کسی کے احسان مند ہوں گے اور نہ کسی کے محتاج ہوں گے۔ صحیح، اس کی مثال یہ جیسے کوئی
آدمی آتے مسجد میں جمعے کے دن یا عام نمازوں میں مسجد میں پانی نہ ہو یا ان کو جگہ نہ ملے، وہ باہر کھڑے ہو جائیں، تو اس کے بعد وہ امام صاحب سے یا مسجد کمیٹی سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بس انہوں نے اپنی فرائضی منصبی پوری جیسے ہو انہوں نے اس کام کو کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان المبارک میں یہ جو صبر کا اور حوصلے کا جو مادہ ہے یہ ہمیں، اور مواسات کا، اب جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا کہ یہ مواسات کا، آپس میں غمخواری کا، اخوت کا، محبت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ تھوڑے دیر کے لیے آپ کو کھانا پینا اپنے روٹین سے ہٹ کے ملے تو آپ اس کے ساتھ وہ حس اور وہ احساس بھی زندہ ہو جائے کہ جن لوگوں کو دنوں دن گزر جاتے ہیں ان کو کھانے پینے کا کچھ نہیں ملتا، کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسے بندوبست نہیں ہوتے، تو آج اگر آپ کی روٹین میں کچھ فرق پڑ گیا ہے تاکہ ہمیں دوسروں کے مسائل کے اور مشکلات کے بھی احساس ہو جائے۔ اب ہم نے روزے کو یہی سمجھے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاس کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں سارے دن، اٹھیں تو پھر کسی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو وہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے، اور بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رات کے قیام کے کچھ نہیں ملتا، ان کا جو مقصد ہے اب وہ اور دوسری بات یہ کہ جب خداوند متعال فرماتے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں یا میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اتنے بڑے انعام کے بعد جو انسان کا جو نفس ہے، نفس امارہ بالسوء، وہ ان کو کہیں پر ابارتا تو ہے نا جی، کہ کہیں سے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا ہو جائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آپ کے لیے ڈال ہے، جب تک آپ اس کو نہ پاڑیں۔ خود نہ پھاڑیں۔ اب اس کے پانی کی چیزیں یہی ہے کہ آپ اس میں فسق و فجور نہ کریں، لڑائی جھگڑا غصہ، یہ فسق و فجور میں آتے ہیں۔ حج کے موقع پر بھی احادیث میں اور قرآن مجید کے آیات کا یہی مفہوم ہے کہ آپ حج اس حالت میں کریں کہ اس میں فسق و فجور اور جھگڑا اور ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ صحیح۔ اس لیے کہ اگر جب یہ ظلم اور زیادتیاں ہوگی، یہ جھگڑے ہوں گے، یہ بے صبری ہوگی، تو پھر اس میں سے وہ جو اعمال ہے وہ اعمال پٹ جاتے ہیں، وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ان اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے وہ برکتیں جو ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں لوگ بھی زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ روزہ رکھنے میں ثواب کے بجائے ہم ایک اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے ہم الٹا بہت سارے گناہوں میں اس کے وجہ سے اور عذاب میں اور ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو روزے کی بھی شے نشانی ہوتی، جو انسانیت کی بھی شے نشانی ہوتی، اور اس سے معاشرے میں بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جی بہت ہی زبردست گفتگو کی مفتی صاحب آپ نے۔ اچھا علامہ رضوان صاحب، غصے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، اچھا وہ بڑی اہم بات ہے کہ اشتعال انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے، اور غصہ مطلب کہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بات پہ اختلاف ہے، تو اول تو اختلاف کا بھی اسلام ہمیں اتنا شائستہ طریقہ بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وہ تو ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہیں ہٹ درمی پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی کہتا ہے کہ جب آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے تو حکمت کے ساتھ کرنا ہے، اچھے الفاظ اور اچھے اقوال کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر کہیں ایسا موقع پیش آ جائے کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا بلند ہونا پڑتا ہے، کہیں غصہ آ سکتا ہے، تو نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا، باللتی وجادلہم باللتی احسن، کہ آپ نے وہاں پر بھی اپنی دلیل کو احسن طریقے سے بلند وہ پیش کرنا ہے۔ تو لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اس میں سید صاحب دیکھیں قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور فرعون کو دعوت دو، تو وہاں اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن بات تم دونوں نے اس سے نرم لہجے میں کرنی ہے، اپنے سب سے بڑے دشمن کی طرف۔ اب آپ دیکھیں اگر فرعون کے ساتھ بھی بات کرنے میں اللہ نرمی کا حکم دے رہا ہے، تو ہم جس دور میں ہم زندہ ہیں نا، اب حالات یہ بن چکے ہیں کہ ہم کسی کا مسلمان ہونا بھی نہیں دیکھتے، ہم کسی کی عمر کا لحاظ نہیں کرتے، ہم کسی کے چھوٹے ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ چھوٹا ہے عمر میں، تو ہم
آغاز ہی ایسے لہجے سے کرتے ہیں، بدتمیزی کے لہجے سے کرتے ہیں. روزہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک تربیت کا ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لیں. اور اگر آپ اپنے غصے پہ قابو نہیں نہ پا رہے تو جو ہم سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، غصے میں زیادہ تر بندہ وہ رہتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، اور دل سخت ہوتا ہے فسق و فجور کی وجہ سے. آپ کی روحانیت جتنی کمزور ہوگی، روحانی کام آپ جتنے کم کریں گے، روحانیت مضبوط ہوتی ہے قرآن کے ذریعے. درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، زیادہ وقت آپ جو ہے نا کنسنٹریشن کے ساتھ گزاریں، بے مقصد مشاغل کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں زیادہ سونا بھی انسان کے لیے مسائل ہیں، زیادہ سونے سے بھی دل سخت ہے، زیادہ کھانے سے سخت ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کی پرہیز نہیں کر رہے ہوتے رمضان میں. رمضان میں ہمارے معاملات اپنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں روزے سے غصہ آ رہا ہے. روزہ تو غصہ نہیں دلا رہا. ایسے ہی آپ اگر 12 گھنٹے سوئیں گے رات پوری، اور رات ایک اور چیز میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ہمارے سوسائٹی میں نا کچھ مشاغل اس طرح کے آ گئے ہیں کہ رات بے مقصد کاموں کے لیے نوجوان ہمارے جاگ رہے وہ ہوتے سر پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جی لائٹیں لگا لیتے ہیں، کیرم بورڈ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں کہ ان راتوں کو جنہیں آپ نے عبادت کے حوالے سے بہتر بنانا تھا، آپ نے ساری خرافات میں کر دی. اور شیطان جو ہے نا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں انہ لکم عدو مبین، وہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے. اور اس نے کیا کیا کہ وہ راتیں جو مسلح پر کھڑی ہو کے گزارنی تھی، بالکل ایسے ہی، ان راتوں کو اس نے گراؤنڈ میں، اور یہ جو ساری چیزیں، اچھا کھیلنا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل ایسے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو آپ کو ان ساری چیزوں سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر جی آپ نے یہ کام کرنا. تو مسئلہ اصل میں یہی ہے روزہ پاس کرنا. بالکل. اچھا وہ کہتے ہیں جی میں سحری کے لیے اٹھ نہیں سکتا، تو سحری کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے پوری رات بے برکت بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے. اور وہ کیا کرتے ہیں، تاش کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے. اچھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اب تو یہ بھی ہو گیا کہ گروپ بنا کے وہ کہتے ہیں چلو جی ہم موویز وغیرہ، اور سینما کے اندر اسپیشل شو شروع ہو چکے ہیں جی ایسے ہی کہ اب یہ والا کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہی اصل میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے اپنی جو عبادات ہیں انہیں زیادہ اپنے آپ کو اس میں انگیج کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں کرنی. اچھا مفتی صاحب آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں پر، کیونکہ ہمارے علماء کا بعض اوقات معاشرے کے ساتھ نا انٹریکشن زیادہ نہیں ہوتا. یعنی انہیں یہ، کیونکہ مسجد میں ہمیشہ نیک لوگ آتے ہیں، اچھا انہیں جب کہیں بلایا بھی جاتا ہے تو عموماً زیادہ ایسے مقامات پر وہ شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں تو نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں. اچھا ان کے سامنے ہم سارے شریف ہی بن جاتے ہیں نا، تو ہمیشہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور بس چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوسائٹی کے اندر باقی بہت سے کارنرز پہ جو ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی، علماء پھر ان کی تربیت بھی نہیں کر پاتے. تو تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ وقت کو ضائع کرنا، اور پھر خصوصاً ایک ایسے مہینے میں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اتنی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں، تو یہ شیطان ہمیں کس راستے میں لگا رہا ہے اور کس طریقے سے ہماری زندگیاں تباہ کر رہا ہے. بالکل. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد، بعثت کا مقصد بھی لتخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اور قرآن مجید میں بھی بار بار کہ آپ آپس میں تذکرے کرتے رہیں، آپس میں اس طرح مجالس منعقد کرتے رہیں جس میں خیر کی باتیں ہوں، اس لیے کہ یہ مومنوں کو نفع دیتے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ آپ صرف آپس میں جو آپ کا ملنا جلنا ہے یہ جب تک قائم رہے تو آپ کا جو خیر ہے وہ شر پہ غالب رہے گا، اور جب آپ لوگوں کا آپس میں انقطاع ہو جائے صحیح تو پھر اس وقت شر غالب ہو جائے گا. علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں ان چیزوں پہ بھی نظر رکھیں، صحیح ان افراد کے پاس بھی جائیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، جو رمضان کے روزوں میں ان کے پاس یا عیدین پر جنازوں جیسے، اور ان سے بھی یہ بات، تاکہ یہ رہنما ہے، یہ آنکھیں ہیں معاشرے کی، صحیح ان کو. اور خاص کر پھر رمضان المبارک میں ظاہر بات ہے کہ جو شیاطین قید ہوتے ہیں، صحیح نیکی کے سیزن ہوتے ہیں، تو ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان افراد کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے پاس جو اسلام کی اور خیر کی اور اعمال صالحہ کی جو دعوت ہے اس کو پہنچایا جائے. اور معاشرے کے ایک جو ہے نا، مطلب یہ کہ معاشرہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاشرے میں
اس حساب سے ایک آدمی فعال ہے کہ وہ اپنے لیے کما رہے ہیں اور جی رہے ہیں، لیکن معاشرے میں صرف اپنے لیے تو نہ کمانا اور جینا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اول بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اسلام کے ساتھ تک ہیں، شریعت کے ساتھ تک ہیں، اور دوسرے کہ ہم باقی انسانوں کے لیے جو خیر خواہی ہے اسلام اور دین اور شریعت ہو، اس میں ہم ان کے کتنے معاون اور مومد ثابت ہو سکتے ہیں، کتنی آسانیاں ان کے لیے لا سکتے ہیں، کتنی باتیں ان کو بتا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام سے بھی آپ کے اس فورم کے حوالے سے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ رمضان المبارک کو اس حوالے سے بھی لے کہ اس میں ہر اپنے محلے کے اندر ہر فرد تک پہنچ جائے، ہاں وہ گھر ساری تک پہنچ جائے۔ بالکل ہاں وہ ساری چیزیں جو معاشرے کے اندر ہمیں برائیاں دکھائی دیتی ہیں تو ان کی مذمت کرنا اور لوگوں سے روکنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا اور خوبیوں کو مزید مزین کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت ہی اہم ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ محمد رضوان انجم صاحب، مفتی امیر زیب صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی علماء اکرام کی، بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ میری دادی اور میری والدہ، تو ہم بہت چھوٹے تھے، تو جب ان کے ساتھ رمضان میں بات کرتے تو وہ آگے سے اشارہ کرتی تھیں خاموش، یعنی جیسے کہ چپ کا روزہ بھی، یعنی گفتگو بھی کم سے کم کرنی ہے تاکہ زیادہ وقت آپ اپنے ساتھ گزاریں، اپنے خالق کے ساتھ گزاریں، مخلوق کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ رمضان میں غیر ضروری گفتگو اور غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرنی۔ اور دوسرا ایک اور میں نے جو اپنے بچپن میں دیکھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کھانا بنایا جاتا تھا تو ایک ڈش زیادہ بنائی جاتی تھی اور ہمیں چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں ڈال کے دی جاتی تھی کہ یہ پورے محلے میں تقسیم کر کے آنا ہے۔ تو افطاری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے محلے میں ایک سروس سٹارٹ ہو جاتی تھی، ایک گھر کے بچے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے نکل کر ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو افطاری کا جب وقت آتا تھا تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات گھروں میں کھانا نہیں بنتا تھا کسی گھر میں، تو سب گھروں سے کھانا ان کے گھر چلا جاتا تھا اور وہاں پر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس گھر میں کچھ پکا نہیں، یعنی اس گھر کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں آج کچھ نہیں پکا، پورے محلے کا کھانا ان کے دسترخوان پہ ہوتا تھا۔ تو ایک ایک ڈش بنتی تھی، لیکن افطاری کے وقت اس گھر میں 10-15 ڈشیں موجود ہوتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پورے گاؤں میں یا گھر جو کالونی ایک ہوتی ہے، کیونکہ ہم کالونی میں رہتے تھے تو وہاں پر سب گھروں کا کھانا موجود ہوتا تھا۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی آپ کو زندہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا سالن جو جاتا ہے نا، یہ محبتوں کا سفیر ہوتا ہے، یہ محبتوں کا سفر ہوتا ہے، یہ اس بندے تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت اور کتنا احترام موجود ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا موقع دے کہ ہم یہ خیر کے کام اور ہماری جو روایات ہیں ان کو ہم اثر نو اس رمضان کے مہینے میں زندہ اور بیدار کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جناب ثناء اللہ کنجاہی صاحب موجود ہیں، بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے،
جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔